तरावी में 20वें पारे का आखिरी पाव और 21वें पारे का पहला जो निस्फ है वो तिलावत किया। तफसीर के हवाले से आज हमारा 19वां पारा सूरत अश-शुआरा की इब्तिदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत की इब्तिदा में हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान फरमाया कि उन्होंने फ़िरौन के महल में जाके किस अंदाज से उसको उत्तर दिया। और एक वक्त तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में रहे और वहीं पर उन्हें परवरिश पाई, जबकि फ़िरौन ने हर बार और मंसूबा इस्तेमाल किया कि किसी न किसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत ना हो सके। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। वमा कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, आद ने रसूलों को झुठलाया, जबकि उनसे उनके हम कौम हूद ने फरमाया क्या तुम डरते नहीं, बेशक तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। इसी तरह आगे अल्लाह जो रसूल है उसमें फरमाया कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, समूद ने रसूलों को झुठलाया, कौम समूद ने, जब उनसे उनके हम कौम सालेह ने फरमाया क्या डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। इसी तरह आगे चले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, फिर कौम लूत का जिक्र है। इस सूरत के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम और उनकी जो अक़वाम है उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया, किस अंदाज से अंबिया ने उनको तबलीग की और फिर अगर उन्होंने हुक्म नहीं माना तो फिर उन पर किस तरह आज़ाब आया। तो ये इसका जिक्र इस सूरत के अंदर मौजूद है। उसके बाद सूरह नम्ल है। नम्ल अरबी के अंदर चींटी को कहा जाता है, चूँकि इस सूरत के अंदर एक चींटी का जिक्र है जो अल्लाह के नबी से मुखातिब हुई थी, और तो इस हवाले से फिर इस सूरत का नाम सूरह नम्ल रखा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत मुबारका में इरशाद फरमाया वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, बेशक हमने दाऊद और सुलैमान को बड़ा इल्म अता फरमाया। उस इल्म से मुराद मनसब नबूवत है, हिकमत है जो अंबिया को अल्लाह ने अता फरमाई। ववरिसा सुलैमान दाऊद व क़ाल या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर, और सुलैमान दाऊद का जानशीन हुआ। सुलैमान अलैहिस्सलाम बेसिकली बेटे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के, और जिस तरह अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही अता की थी, फिर उनके बाद उनके जो बेटे हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम हैं उनको भी अल्लाह ने बादशाही अता फरमाई पूरी दुनिया में। इवन के आपकी जो बादशाही थी वो लश्कर जिन्नात, आदमी और परिंदों पर भी थी, यानी सुलैमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात पर भी हुकूमत की। इसी तरह जो इंसान थे उन पर भी, और जो हशरातुल परिंदे जो थे, चरिंद परिंदे, उन पर भी आपकी हुकूमत थी। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जिन्नात की और चरिंद परिंद की बोली जानते थे, उनकी ज़ुबान जानते थे, वो क्या कहते हैं, किस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, ये सारा। दूसरी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा को सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया था। वो जब चाहे जिस वक्त चाहे हवा को हुक्म दें, हवा जो है वो आपका तख्त उठाती थी और वहीं पर आपको पहुँचा देती थी। इसी तरह महीनों का सफ़र कुछ हफ्तों में होता और हफ्तों का सफ़र कुछ घंटों में, और घंटों का सफ़र जो है वो कुछ ही मिनटों में आप तय कर लिया करते थे इसी हवा के ज़रिए से। हुआ ये कि एक दिन हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम एक दिन इसी तरह सफ़र कर रहे थे, तो एक जगह अलावादिन नम, चींटियों की एक वादी आई। जिस वक़्त वो करीब आ गई तो सुलैमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर उस वादी के करीब आया। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नम, एक चींटी बोली ए चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने घरों में चले जाओ,
لا یحطمنکم سلیمان و جنود، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر۔ اب چونٹی جس وقت اپنی وہ باقی جو رعایا تھی اس کی، اس سے جب اس نے یہ گفتگو کی نا، تو یہ جو چونٹی اور سلیمان علیہ السلام کا درمیان میں یہ جو سپیس تھا، یہ فاصلہ تھا، یہ تقریباً 3 میل کا فاصلہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو 3 میل کی دوری سے سنا۔ اے نبی کی شان کہ 3 میل کی دوری سے جو آپ چونٹی کی آواز سننا تو دور کی بات، اس کے چلنے کا بھی وہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال 3 میل کی دوری سے اس کی آواز کو سنا، اور صرف سنا ہی نہیں بلکہ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، جب اس کی اس بات کو سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے نا اس کی بات سن کر، اور فوراً سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہیں پہ تخت روک دیا جائے، لشکر کو بھی روک دیا اور تخت بھی خود بھی رک گئے، اور وہ جو چونٹیاں ہیں وہ جب تک اپنی بلوں میں نہیں چلی گئیں اس وقت تک آپ نے پھر آگے سفر نہیں کیا۔ پر اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر کیا۔ یعنی کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا شکر اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ تو نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ آپ کی جو ہے نا وہ، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو چونٹی تھی یہ مادہ تھی، یہ جس نے بلند آواز سے کہا تھا نا کہ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے، تو یہ چونٹی مادہ تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے کہ ہم اس کو مادہ کہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے نملۃ، یہ تائے تانیث کی ہے، یعنی مونس کی تا ہے، مذکر کی نہیں ہے۔ اگر مذکر ہوتا تو نمل ہونا تھا، یہاں ہے نملۃ، یعنی وہ چونٹی مادہ تھی، مونس تھی۔ اب ہوتا یہ تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں کہ آپ کی مجلس لگتی تھی صبح طلوع فجر سے لے کر زوال تک، یہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا وقت تھا۔ اس مجلس میں جنات کی اٹینڈنس لگتی تھی، چرند پرند کی اٹینڈنس لگتی تھی، یعنی کہ ہر شخص کی حاضری لگتی تھی ڈیلی بیسس پہ، کون اس وقت ہے، کون دربار کے اندر موجود نہیں ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری وہاں پر جو ہے نا وہ ڈسکس ہوتا تھا۔ کہتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، پرندوں کا نا جائزہ لیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ ہدہد نظر نہیں آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے، اگر یہ آیا اور اس نے کوئی پراپر اپنی وجہ غیر حاضری کی پیش نہ کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ خیر ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو ہدہد کچھ دیر نہ ٹھہرا، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اور آ کر عرض کی میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، یعنی میں خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے اس نے عرض کیا، مؤدبانہ انداز، پوچھا گیا کہ وہ کیا خبر لایا؟ ہدہد نے کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور بڑی شان و شوکت ہے اس کی، اور وہ لوگ بڑے خوشحال ہیں، لیکن وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو وہ نہیں مانتے، تو میں ایسی عورت کی خبر لایا، اور وہ عورت ملکہ بلقیس تھی جو حکومت کر رہی تھی ملک سبا میں۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور اس خط کا جو عنوان تھا، اس خط کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ عنوان تھا خط کا، اور نیچے پھر آپ نے اس کو دعوت دی تھی اسلام لانے کی۔ تو دو ہی گلاں، اسلام جس وقت غالب آتا ہے اور اسلام کی جس وقت پاور ہوتی ہے نا، تو اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کی مان لے ہیں، یا پھر ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑا وسیع لشکر تھا جنات کا۔ یہ جو بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تھی نا، یہ جنات نے کی تھی بیسیکلی۔ بیت المقدس کو جو ہمارا قبلہ اول ہے، اس کو تعمیر کرنے والے جنات ہیں، جو زیر سرپرستی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گئی۔
اس کا نقشہ یہ سارے معاملات سلیمان علیہ السلام کے دور میں بلکہ خود کیے انہوں نے، اور اسی دوران پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال پاک کیا۔ اب جس وقت انہوں نے یہ خط لکھا اور ہدہد سے کہا کہ تم یہ خط لے جاؤ، ہدہد وہ خط لے کے ملکہ بلقیس کے پاس گیا، اور اوپر سے آتے ہی اس نے وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں ڈالا۔ اس نے کھولا خط، اس کا عنوان یہی تھا، اور پھر آگے لکھا ہوا تھا کہ یہ فائنل ہے، اس میں موقع نہیں دیا جائے گا، اگر تم اپنا اور یہ جتنی بھی تمہاری آیا سب مسلمان ہو جاتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم لشکر لے کر آئیں گے۔ ملکہ بلقیس تھوڑی سی ہے سیانی سی، تھوڑی سی نہیں زیادہ ہی بلکہ وہ مطلب سمجھدار تھی اور دور اندیشی تھی نا اس کے ذہن میں۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں کو بٹھایا اور مشورہ کیا کہ جس وقت ایک بادشاہ دوسرے ملک کے اندر چڑھائی کرتا ہے یا جنگ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرات نے کہا جی نتیجہ کی نکلنا ہے، شکست ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ علاقہ بھی اسی کے انڈر آئے گا جو ہمارا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اگر شکست ہوگی تو ظاہر بات ہے ہمارا جتنا بھی وہ ملک ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ سارا اسی کے کنٹرول میں چلا جائے گا، کتنا فساد پھیل جائے گا، جو ہے وہ قتل و غارت کے معاملات سارا کچھ ہی ہوتا ہے اس میں۔ خیر اس نے کہا کہ نہیں، ہم آزماتے ہیں، ہم آزمائش کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ مال و دولت اور سرمایہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات ان کی طرف نہیں رکھتے ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ ملکہ بلقیس نے فوراً جو ہے نا وہ ایک قافلہ روانہ کیا جس میں ہزاروں کنیزیں تھیں، خدام تھے، ہیرے اور جواہرات سے مرصع تحائف تھے، اور ایک ہیروں کا تاج اس نے اسپیشلی سلیمان علیہ السلام کے لیے دیا اور کہا کہ یہ ان کو ایز اے گفٹ میری طرف سے نا ایز اے سرپرائز آپ دے گا۔ یہ جتنے بھی غلام، یہ جو بھی جتنے بھی تھے، یہ سارے کے سارے جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوئے، ہدہد نے پہلے ہی آ کے سلیمان علیہ السلام کو خبر کر دی۔ ابھی یہ جو لوگ تھے نا یہ وہاں سے چلے نکلے تھے، اور جہاں سلیمان علیہ السلام ملک شام میں وہ موجود تھے، تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے ابھی ان کا جو فاصلہ تھا وہ 9 فرسنگ رہ گیا۔ جب وہ وہاں سے چلے تو سلیمان علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے 9 فرسنگ تک ان کا فاصلہ رہتا تھا۔ ابھی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں چاندی کی دیواریں اور سونے کا فرش بچھا دیا جائے، تو جنات نے فوراً سونے کا فرش بچھایا اور چاندی کی دیواریں بچھا دی، اور راستے میں نا اسی جگہ سے جہاں سے انہوں نے آنا تھا گلدان رکھے، اور جنات کے چھوٹے چھوٹے بچے، خوبصورت بچوں کو کھڑا کیا ایز استقبال کیا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو ان کے ہوشی ہو گئے، انہوں نے کہا اسی سونا انہوں نے تحفے دینے آئے ہیں، انہوں نے سونا تھلے بچھایا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سونا ان کے لیے بڑا معنی رکھتا ہے، گولڈ کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا سونا چاندی ہمارا معیار نہیں، ہم تو اس کو پاؤں میں بچھاتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا 9 فرسنگ، یہ تقریباً کوئی 15 سے 20 میل بنتا ہے، آپ اندازہ کریں 20 میل تک سونے کا فرش اور چاندی کی دیواریں۔ اور سلیمان علیہ السلام کا دور وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر آپ کے ملک کے اندر تانبے کے چشمے نکلتے تھے، تانبا ہم نے کب پاس سنا ہی ہوا ہے، دیکھا نہیں کبھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسی بھی سچویشن رہی جس وقت حکومت وقت جو ہے وہ ایسی سچویشن والی ہو جو عدل و انصاف کرتی ہو اس طرح کے، تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ عدل اور انصاف کی چیز ہی ایسی ہے، جہاں اور جس جگہ بھی یہ قائم رہے گی وہاں پہ پھر اللہ کی رحمت کا نزول ایسے ہی ہوگا۔ اب وہ جس وقت وہ تحفے لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ان تحفوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ جتنے بھی وہ خادم تھے، نوکر چاکر تھے، وہ جتنے بھی سب کو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کیا گل ہوئی، ایمان لانا پڑے گا، اگر ایمان لائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ ہمیں تحفے نہیں چاہیے۔ اور ایکسپریشن تو پہلے ہی ان پہ پڑ چکا تھا کہ یار ہم جو چیز انہیں تحفے میں دینے کے لیے آ رہے ہیں وہ تو انہوں نے زمین پہ بچھائی ہوئی ہے، اب ہم ان کو یہ تحفہ کیا دیں، ان کے لیے تو سونا چاندی کو مانا ہی نہیں رکھتا، واپس چلے گئے۔ اب جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا اس کے لانے کے بعد چونکہ وہ عاجز آ گئی، اور اس نے کہا نہیں بھی واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں اور لہٰذا یہ لازم ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے، ورنہ تو جنات کا بڑا بہت وسیع لشکر تھا۔
اور آگے یہ آیت مقدسہ میں آتا ہے جس وقت ملکہ بلقیس کے تخت لانے کی وہ باری آئی اور سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جو تم میں سے ملکہ بلقیس کا وہ تخت لے کر آئے گا؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو، یعنی وہ خود آئے اس کا تخت اس سے پہلے میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا خبیث جن کھڑا ہوا۔ جنات کی دنیا کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ جو وسیع و عریض اور اپنے آپ کو طاقت والا سمجھتا ہے وہ عفریت جن ہے، یہ ان کی نسل ہے عفریت، سب سے زیادہ طاقتور جنات ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہ تخت حاضر کروں گا قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا، یہ اس جن نے کہا۔ اور مجلس کا میں نے آپ کو وقت بتایا، ان کا دورانیہ یہی تھا، طلوع آفتاب سے لے کے زوال تک، یہ بس اتنا وقت تھا جو آپ کی مجلس لگتی تھی۔ فرمایا نہیں، اور آگے سے اس نے یہ بھی کہا انی علیہ لقوی امین، میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں، یعنی میں کار نہیں کی تھی، میں کر کے بھی بخاما ہوں، کیونکہ میری طاقت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ آصف بن برخیہ یہ وزیر ہیں سلیمان علیہ السلام کے، مسلمان تھے اور ان کے پاس کتاب کے حوالے سے بھی محدثین نے لکھا کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا اور انہوں نے وہ اسم اعظم کے ذریعے سے پھر وہ تخت جو ہے وہ لانا تھا۔ اور مدت کتنی تھی، وقت کتنا دیا تخت لانے کا؟ فرمایا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے آپ کے حضور حاصل کر دوں گا ایک پلک مارنے سے پہلے۔ انہوں نے کیا حضور تسی پلک جھپکو گے تخت اگے رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کہتے ہیں فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی بات ہوئی ادھر سے ہوکے ہوا تو نہ تخت اگے، اور اس نے کیا کہا؟ قال جن نے کی کیا سی کہ میری قوت ہے اس لیے میں لے جاؤں، انہوں نے کہا نہیں قوت نہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کو کہتے ہیں عاجزی اور انکسار، ٹھیک ہے جی۔ جتنا بڑا بھی کوئی بندہ کام کر رہے اینڈ پہ یہی کہ نہیں بھائی یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے ایسا ہوا۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، قرآن مجید میں 5ویں پارے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ کرنے کے بعد بندہ اس کی نسبت اپنی طرف نہیں اللہ کی طرف کرے، نہیں جی یہ نماز کام پڑھی ہے اللہ نے توفیق دی تھی، نہیں جی فلاں کام اس لیے ہوا ہے اللہ نے توفیق دی ہے، فلاں نیکی میرے اختیار میں نہیں تھی اللہ نے توفیق دی تو ایسا ہوا، یہ عاجزی ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ہاں گناہ کی نسبت بندہ اپنے نفس کی طرف کرے کہ نہیں یار ہے میری غلطی، یہ میری لفظ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں جی تو میں نہیں اللہ چاہے گا میں پڑھنا نہ نماز، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گناہ کی نسبت یا گناہ سرزد ہو جائے معاذ اللہ یا غلطی ہو جائے تو اس کی نسبت بندہ اپنی طرف کرے، نہیں جی یہ میری غلطی ہے، یہ غلط ہوا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میرے نفس کی لفظ ہے اس لیے ایسا ہوا ہے۔ اور جب نیکی ہو اس کے بعد کہ نہیں جی اللہ ہے تو توفیق دی تھی، تو توفیق نہ دیتا یہ کبھی نہیں سی ہو۔ تو وہ آصف بن برخیہ جو وزیر تھے جنہوں نے تخت پلک جھپکنے میں لائے ہیں وہ، اور محدثین نے لکھا ہے اس تخت کی لمبائی اور چوڑائی اس کو بیان کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ تخت زمین کے اندر سے لائے اور تقریباً یہ 500 میل کی مسافت بنتی ہے ملک سبا سے شام تک، 500 میل کی مسافت سے تخت زمین کے اندر سے لانا، باہروں نہیں، کیونکہ کوئی چیز اوپر ہوا سے آئے نا اس کے اندر ریزسٹنس اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ زمین کے اندر سے اس کے سینے کو چیر کے کوئی چیز لائی جاتی اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے آگے بہت کچھ آنا ہے جس کو اس نے ختم کر کے پھر اپنا سفر کر کے وہاں تک پہنچنا ہے، تو اس کے باوجود وہ پلک جھپکنے میں جس وقت کو تخت لایا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، اور پھر اللہ کا شکر بھی۔ خیر سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو جس وقت دعوت دی اس نے اس دعوت کو قبول کیا، وہ مسلمان بھی ہوئی،
اور پھر اس سے آپ نے نکاح بھی کیا۔ تو یوں کر کے سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو جو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی جنات پر، آدمیوں پر، چرند پرند پر، پوری دنیا پر، اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آگے چل کر 20واں پارہ اس کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ القصص جو ہے اس کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے اندر بھی ابتدا میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ پھر اس سے آگے چل کر قارون کا ذکر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر فرمایا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، بڑا غریب ماڑا بندہ سے قارون۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، لہرا پیرا مال ہی مال، دولت انتی دولت، اس کو جہاں تک کہ قارون کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں 70، ایک میں 70,000، بہرحال جتنے بھی لگائیں آپ، چابیاں اٹھاتے تھے، خزانہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، خزانے کی چابیاں، یعنی اتنی دولت اور اتنا سرمایہ تھا۔ اللہ نے اس کو جس وقت دیا تو زکوٰۃ دینے کی باری آئی نا، جب وہ جس طرح بھی اس شریعت کے اندر تھی، جو بھی اس کا لیول تھا، جو بھی اس کے احکامات تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ فرض تھی اس شریعت کے اندر بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا جی میں تو نہیں دوں گا زکوٰۃ، دوں گا پھر یہ تو مال بھی کمی آ جائے گی اور اس طرح کے معاملات ہوں گے، یہ سارا کرتے کرتے بڑا سمجھایا اس کو، بجائے اس کے کہ وہ سمجھے، وہ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی ہونا شروع ہو گیا، سازشیں کی، ایون کہ ایک عورت کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ اس کو پیسے دیے، لالچ دیا اور کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ جو ہے نا وہ تہمت لگاؤ، یہاں تک کہ وہ تیار بھی ہو گئی۔ پھر وہ مجلس بلائی گئی، اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، اور اس عورت نے کھڑے ہو کے جس وقت یہ معاملہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس رب کی قسم دے کے تجھ سے پوچھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے نبی بنایا، تو مجھے بتا کہ تو واقعی یہ جو کہہ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا پھر، اور خیر وہ روب اور دبدبا تھا یا جو بھی معاملہ تھا، پھر اس عورت نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ نہیں بھائی مجھے تو اکسایا گیا، مجھے پیسے دیے گئے جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، اور اس کے لیے مجھے فلاں نے کہا، بس اتنی بات تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ قارون کے، ظاہری بات ہے انبیاء کی شان کا مرتبہ اور مقام اور منصب نبوت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے انبیاء کو دیکھے نہیں، جس وقت کوئی بندہ کسی نے بھیجتا ہے نا، بیگ کے اولاد ہوتا ہے، کسی کو پیغام کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جس وقت پیغامات بھیجے جاتے ہیں نا، نمائندہ اپنا بھیجا جاتا ہے۔ انبیاء بیسیکلی اللہ کے نمائندے ہیں، تو جس وقت کوئی نمائندہ بھیجا جاتا ہے نا، اس کی پوری رسپانسبلٹی اس ملک کی ہوتی ہے جس ملک کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، اور اگر وہ دوسرے ملک میں جا کر اس کو شہید کر دیا جائے یا اسے نقصان پہنچایا جائے تو وہ اس ملک میں، جس ملک میں وہ گیا ہے، اس سے سیدھی جنگ ہوتی ہے دوسرے ملک جس ملک کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، پورا اس کی سیفٹی ہوتی ہے، اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، سارے معاملات ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح دنیا داری کی یہ چیزیں دین میں تو اس سے بڑھتا ہے، تو انبیاء یہ بیسیکلی اللہ کے نمائندے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء کی شان کا معاملہ اور اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے یا اس کو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جواب ارشاد فرمایا، اور پھر قارون کے ساتھ پھر جو ہوا وہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ ایک دن اپنی قوم میں نکلا، اپنی آرائش کیا تھی، شان و شوکت تھی، سر پہ سونے کا تاج جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے قارون کے، اور لباس کے اندر چاندی کی اس کے تارے تھی، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھا، اس کے وزیر سارے ساتھ تھے۔ لوگوں نے دیکھا، کن لوگوں نے؟ قال الذی یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسے قارون کو ملا، یعنی وہ دولت کو سمجھ بیٹھے کہ یہ بہت بڑی شہر ہے، اور جس طرح قارون کو دولت ملی ہے کاش ہمیں بھی ملتی، اور پھر وہ اس کو اپنی جو ہے نا وہ نعمت سمجھ رہے تھے اور اللہ کا فضل سمجھ رہے تھے، اس کی دولت کو جو اسے ملی تھی اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور وہ بولے جنہیں اللہ نے علم دیا، انہوں نے کہا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے
اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. انہوں نے کہا اللہ کا فضل یہ نہیں کہ اللہ کسی کو سونے کا تاج دے جس کے اندر ہیرے جڑے ہوں، وہ لباس پہنے جس پہ سونے اور چاندی کی تاریں ہوں، اور وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ہو. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ کسی کو نیک کام کی توفیق دیتے، اللہ کسی کو ایمان کی توفیق دیتے. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اور اللہ نے پھر ان لوگوں کی تعریف کی جو یہ کہتے تھے کہ نہیں یار واقعی اللہ کا فضل نیکی کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ سب سے کہتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی، مال ایسی دولت کی خزانہ تھا، لیکن اللہ فرماتا جب ہم نے اس کو زمین میں دھنسایا تو پھر وہ مال نہیں بچا سکیا بھلے جتنا بھی تھا. اس لیے بندہ کبھی بھی اپنے مال اور اپنی دولت پر گھمنڈ نہ کرے اس میں کہ وہ بندہ یہ سمجھے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے لہٰذا یہ بچا لے گا، بلکہ کسی چیز پر نہ کرے. دولت ہے اس پر، حکومت ہے تو اس پر، کرسی ہے تو اس پر، منصب ہے تو اس پر، کسی چیز پر بھی کو گھمنڈ نہ کرے کہ میرے کو سدا رہنا. ٹھیک ہوگا نہیں؟ اللہ چاہے تو ایک منٹ کے اندر وہ تختہ بدل دے، اور جہاں پہلے وقت میں کوئی اور تھا دوسرے وقت میں کوئی اور آ جائے. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. تو یہ نہیں ہو سکتا بندہ یہ کہے کہ میرے کو، اللہ فرماتا ہے جب ہم نے اس پر عذاب بھیجا، اس کو زمین میں دھنسایا تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکا، چاہے اس کا مال تھا یا دولت تھی. اور پھر وہ جنہوں نے کہا تھا نا وہ جی سانوی کاروبار کا لبے، جب انہوں نے دیکھا نا تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا نہیں جی اسی معافی مانگتے ہیں، سانو کاروبار کی دولت نہیں چاہیے، کیونکہ وہ نہ آئے کاروبار کی دولت لگ جائے پھر بعد میں حشر بھی کاروبار والا ہو، لہذا ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس لیے دولت کا اچھا میں نے قرآن مجید کا اب تک جتنا خلاصہ یا اس کا ترجمہ تفسیر یا جو بھی جو ہے نا وہ شرعی طور پہ مذہبی دینی علم جتنا بھی میں نے حاصل کیا، دنیا کی تو بات یہ الگ ہے، جتنا اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا نا مجھے، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دولت کا، شہرت کا، مال کا کوئی کنسرن نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ انبیاء کو وفر مقدار میں دولت عطا کرتا، اگر اس کے نزدیک دولت کا کنسرن تھا. اور سب سے آخری نبی اور سب سے زیادہ جن کا مرتبہ اور مقام ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی دولت سی ہونا کوئی صبح سے لے کے شام تک حضور مال نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، ادھر سے آیا ساتھ ادھر دے دیا. تحفہ قبول کرتے تھے، صدقہ تو ویسے ہی قبول نہیں کرتے تھے، تحفہ قبول کرتے اور تحفہ لے کے بھی سب سے پہلے بچوں کو بلا کے تقسیم کرتے، پھر کہتے صبح کے چبوترے پہ جو بیٹھتے ہیں نا علم دین حاصل کرتے ہیں ان کو بلاؤ، پھر حضور ان میں تقسیم کرتے اور پھر باقی کو دیتے نبی. اور فاقہ کشی 3 دن تک 7 دن تک ایک مہینہ تک فاقہ کشی ہوتی، اور ہیں 2 جہاں کے سردار، یعنی 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. 2 جہاں کا سردار ہے اور ہاتھ خالی ہے. نہیں جی اپنے کو نہیں رکھنا لوگوں کو، کوئی بھی سوالی آ گیا تھا کہ اسے خالی نہیں بھیجا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دولت کا، شہرت کا اور ان چیزوں کا، مال کا کوئی کنسرن نہیں. اور دیکھ لو نمرود تھا، فرعون تھا، شداد تھا، حامان تھا، قارون تھا، یہ سارے تھی نا دولتیں ان کے پاس، مال انا تھا ان کے پاس، اس کے باوجود کیا اللہ کے عذاب سے وہ مال کو بچا پایا. تو اس لیے رب کی بار ہاں جڑا بندہ سادہ ہے، سادہ زندگی گزارے. میں نے آپ کو کل بھی یہ مثال دی تھی کہ گاندھی نے یہی کہا تھا، اس کے جتنے بھی وزیر تھے، اس نے کہا میں تمہیں رام کرشن کی مثالیں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، میں تمہیں تاریخی ہستیوں کا یہ حوالہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے سادہ زندگی گزاری. وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ گاندھی کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں نے سادہ زندگی گزاری حالانکہ پوری اور اینٹ کا سرہانہ تکیہ بنا کے حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں اور 36 مربع میل پر حکومت ہے. کسی کی جرت نہیں اٹھنا سے پاس ہوتا ہے. خیر اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، وقت چونکہ کم ہے. تو بہرحال کوشش فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو جتنا ہو سکے
نیکی کی توفیق دے. آمین. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا هذه صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله